बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मशकूर अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौमी और आलमी मामलात। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया कार डॉक्टर सैयद सब्तैन शाह साहब, जो आलमी और कौमी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। नाज़रीन, आज हम इन दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। उनमें से सर फहरिस्त तो है EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट, जिसमें एक भारतीय नेटवर्क प्रोपेगेंडा नेटवर्क को बेनकाब किया गया है, और दूसरा पाकिस्तान की वफाकी काबीना में हालिया तब्दीलियाँ, जो वजारतें तब्दीली की गई हैं, शेख शरीफ को वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। तो नाज़रीन, पहले वापस आते हैं EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि गुज़श्ता 15 साल से एक भारतीय नेटवर्क अपने मनफी प्रोपेगेंडे, गुमराह खबरों और फर्जी नामों के साथ यूरोपीय यूनियन हुकाम, यूरोपीय पार्लियामेंट और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारों के हुकाम की राय पर असरअंदाज हो रहा था। तो डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि इसके क्या हरकत हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया से ये क्या माजरा है, पाकिस्तानी मीडिया से बहुत ज़्यादा कवरेज ले रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मशकूर साहब। बहुत अहम मौजू है, ख़ासतौर पर यूरोप के लेवल पर एक जो इंकशाफ हुआ है कि भारत का एक नेटवर्क काफ़ी अरसे से यूरोप में काम कर रहा था, और इस नेटवर्क के साथ बहुत ज़्यादा अफराद वाबस्ता थे, और इसके साथ बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स थी, इसके पास बहुत ज़्यादा टूल्स थे, डिवाइसेस थे। तकरीबन 15 सालों से ये काम कर रहे थे, और इनका मकसद ये था कि यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ इदारे, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोप के बासर अफराद, यूरोप के पॉलिसी मेकर्स, यूरोप के ओपिनियन मेकर्स के साथ ताल्लुकात बनाकर उन पर असर रसूख कायम करना और उन्हें मुतासर करना अपने प्रोपेगेंडे के ज़रिए। और इस नेटवर्क के मुताल्लिक पिछले साल भी रिपोर्ट आई थी, ये जो इदारा है जिसका नाम लिया, इसका EU डिसइंफो लैब। ये लैब बल्कि पॉलिटिकल सेंस में इस्तेमाल किया गया, डायग्नोस करती है, इन्वेस्टिगेट करती है चीज़ों को। एक पॉलिटिकल है जो मुख्तलिफ डिसइंफॉर्मेशन होती है यूरोप के अंदर, जैली खबरें, जैली रिपोर्टें बनाई जाती हैं दूसरों को मुतासर करने के लिए। उस पे इन्होंने काम किया, और ये काफ़ी अर्से से काम कर रहे थे। और ये एक आज़ाद और बड़ा वसी काम करने वाला इदारा है, जिसने अपनी रिपोर्ट मुरतब की है। पिछले साल भी इन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए थे, लेकिन इस साल अभी ये इंकशाफात जो हुए इनके इंतहाई हैरान कुन, और ख़ासतौर भारत के हवाले से जो इन्होंने चीज़ें मुनकशिफ की हैं, सामने लाई हैं, इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन है कि एक तवील अरसे से ये नेटवर्क, जिसके साथ तकरीबन 750 के करीब मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स इसकी चल रही थी, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ जैली नामों से, मुख्तलिफ लोगों के नामों की और लोगों की शनाख्त चुरा कर ये इस्तेमाल करके एक वसी नेटवर्क डिसइंफॉर्मेशन का उन्होंने बनाया हुआ था। भारत के मफादात में काम कर रहे थे, और फिर पाकिस्तान के हवाले से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। पाकिस्तान के इमेज को डैमेज करने की कोशिश की, दहशतगर्दी के साथ पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश की। और इसके अलावा जो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान बात करता है, पाकिस्तान अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाता है, उसको भी डैमेज करने की कोशिश की। और आपने देखा होगा पिछले कई सालों से पाकिस्तान जो कश्मीर के हवाले से बात करता था, वहाँ पर मुज़ालम हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज, जिनकी तादाद तकरीबन कोई 8 लाख के करीब अफराद जो भारतीय फौजी हैं, वहाँ पर तैनात हैं मकबूजा कश्मीर में, और वो जुल्म सितम कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के लोगों पर। और पिछले एक साल से भारत ने जो कश्मीर की खुसूसियत ख़त्म करके अपने पार्लियामेंट के अंदर उसने कानून में तरमीम की, और 370 और 35A की जो शिकें हैं अपने आइन की, उसको ख़त्म करके कश्मीर को अपने बराह रास्त कंट्रोल में ले लिया, और कश्मीर के जो मकबूजा इलाके हैं उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, लद्दाख, जम्मू और वैली। और इस पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने आवाज़ उठाई, मुख्तलिफ इदारों ने आवाज़ उठाई, लेकिन चूँकि भारत का प्रोपेगेंडा इतना मजबूत था यूरोप के अंदर के उस आवाज़ पे कुछ सुनवाई ना हुई, आलम बरादरी ने कोई रिएक्शन नहीं लिया। कि इंटरनेशनल जो रूल्स हैं और ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा करारदादें हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए भारत ने ऐसा किया। लेकिन चूँकि भारत का प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा मजबूत था, बहुत वसी था, और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था जिसका इंकशाफ हुआ है, तो इसलिए भारत ने उस पे पर्दा डालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक भारत कामयाब रहा है। खासतौर पर ये जो
نیٹ ورک سامنے آیا. یہ نیٹ ورک جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ کے اراکین کو متاثر کر رہا تھا, اور پھر جنیوا میں یونائٹڈ نیشن کا ایک بہت بڑا ادارہ انسانی حقوق کے حوالے سے انسانی حقوق کی کونسل ہے, اور وہاں پر بھی لابی کر کے اور وہاں پر بھی جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان پر پردہ ڈالنے کی بھارت کوشش کر رہا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ جو ایو ڈس انفو لیب نے انکشاف کیا اس بھارتی گروپ کا, اور اس گروپ کے کنیکشن جو تھے صرف یورپ کے اندر نہیں بلکہ یورپ سے باہر بھی کنیکشن تھے, اور وہ سے ملکوں کے اندر درجنوں ملکوں کے اندر اس کا نیٹ ورک کام کر رہا تھا اور اس کا کنیکشن تھا, اور ہر جگہ جا کے یہ اپنی جو غلط معلومات ہم پھیلا رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف یورپ بلکہ امریکہ تک اس گروپ کی رسائی تھی, اور اس گروپ کا ہی اثر ہے اس کے نیٹ ورک کا, اس کے پروپیگنڈے کا, اس کی منفی معلومات کا, کہ عرب ممالک جو ہے وہ پاکستان سے دور ہوئے اور بھارت کے قریب ہوئے. حالانکہ بھارت نے بہت زیادہ الزامات پاکستان پہ لگائے, کشمیریوں کی جو اصل آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش کی, اور وہاں کی جو حقیقت ہے, سچائی ہے کہ بھارت بے شمار بہانوں کے ذریعے کشمیریوں کو دبا رہا ہے, ان کی آواز کو بھی دبانے میں کافی حد تک کامیاب ہے بھارت. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے, اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنی سفارتی کوششیں تیز کریں. پاکستان کے اس گروپ کے مضبوط بنانے میں صرف بھارت کی توانائی شامل نہیں بلکہ پاکستان کی سستی بھی شامل ہے. پاکستان کے جو سفارتکار ہیں, سفارتی نمائندے ہیں, پاکستان کی جو لابیاں ہیں, وہاں پر انتہائی انہوں نے کمزوری دکھائی, اور بھارت کے جو اصل آلودہ چہرہ ہے اس سے پردہ اٹھانے کے لیے اب یہ یورپین یونین کا اور یہ جو ادارہ جس نے انکشافات کیے ہیں, انہوں نے کیا ہے, اس میں پاکستان کے لوگوں کی اور پاکستان کے جو سفارتخانے ہیں ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, بلکہ یہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, اس نے یہ انکشافات کی اور ایک ایسی تحقیق سامنے لائی ہے, غیر جانبدارانہ تحقیق, کہ جس کا بہت زیادہ اثر ہوگا یورپ کے اندر. جناب مشکور صاحب. جی اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جو پاکستانی میڈیا میں کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی بھی اس نیٹ ورک کے سہولت کار تھے اور ان کے معاون کا کردار بھی ادا کرتے رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک دو اینکرز نے اپنے پروگرام میں یہ بھی کہا ہے کہ سابق ایڈوکیٹ عصمت جہانگیر بھی ان کے پروگرام جو منعقد ہوتے رہے تھے یورپ میں ان میں شرکت کرتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ کیا اصل محرکات ہیں اس بات. دیکھیے جی, یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے پاکستان کی. پاکستان بہت سی چیزوں کو مکس کر لیتا ہے. ایک چیزیں جو ہے اب اتنا بڑا موقع ملا پاکستان کو, اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ضائع کر دے گا کہ اس طرح کے جو پاکستان میں غیر جمہوری حرکات کی مخالف ہیں, پاکستان میں ان کو اس نیٹ ورک سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک انتہائی غلطی ہے ان کی. یہ جو ڈس انفو لیب ہے, اس کی رپورٹ میں کسی اس طرح کے پاکستانیوں کا ذکر, جس طرح کہ یہاں پر پاکستانی میڈیا اس چیز کو وار رہا ہے کہ حسین حقانی کا اس نیٹ ورک سے تعلق ہے, یا حسین حقانی جیسے بہت سے افراد جو بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس ڈس انفارمیشن ہے اس کو پھیلانے میں کافی حد تک اس نیٹ ورک کا ساتھ دے رہے تھے. تو اس رپورٹ میں کچھ چیز سامنے نہیں آئی. یہ چیزوں کو مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پاکستانی یہ ہیں جو بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو موقف ہے اس کے مخالف ہیں. دو طرح کے لوگ ہیں. اس کو پاکستان چونکہ مخالفت برائے مخالفت جو ہوتی ہے اس میں چیزوں کو جب مکس کر لیتے ہیں اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے پاکستان کو. پاکستان کے جو اصل پاکستان کا نظریہ ہے, پاکستان کا جو موقف ہے, پاکستان کا بیانیہ, اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو بھارت کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے بارے میں نشاندہی ہے کہ وہ بھارت کے لیے کام کرتے ہیں, یورپ میں رہ کر پاکستانی ہیں اور پاکستان نہیں آ سکتے, وہ لوگ پاکستان نہیں آئیں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے موجودہ نظام کے خلاف کام کر رہے ہیں. دو چیزیں, ایک تو جو پاکستان کا فرسودہ نظام ہے, غیر جمہوری طاقتیں پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں, ان کے خلاف کام کر رہے ہیں, وہ علیحدہ ہے, ان کا ایک موقف علیحدہ ہے. ایک وہ جو بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں وہ علیحدہ ہے. ان دونوں چیزوں کو مکس کیا جاتا ہے, اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو پاکستان میں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صحیح جمہوریت ہو, ان کا اپنا نظریہ ہے, اپنا ان سے بھی اختلافات کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں یا وہ غدار ہیں. وہ اپنی جگہ وہ اپنے آپ کو, اپنا جو موقف ہے وہ انتہائی مضبوط ہے, ان کے پاس دلائل ہیں. یہ نظریہ
نواز شریف کے نظریے سے ملتا جلتا نظریہ ہے، اور وہ جمہوری قوتیں ہیں جو پاکستان میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں، اور ان کو نتھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بھارت کے ساتھ. تو یہ قطعاً جو ہے وہ غلط بات ہے، ان کو نتھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے موقف کے مخالف، ان کے سیدھی بات کریں آپ ہمارے موقف کے مخالف ہے. دوسرا وہ گروپ جو جس میں کشمیری بھی ہیں اور پاکستان بھی ہیں، جو بھارت کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ ان پہ آپ الزامات لگا سکتے ہیں، جو پاکستانی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کے نظریے کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ان پہ جو الزامات لگاتے ہیں کہ یہ خائن ہیں، غدار ہیں، اس طرح کے الزامات لگتے ہیں. لیکن وہ جو پاکستان کے اندر جمہوریت چاہتے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں چاہتے، غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت نہیں چاہتے، اس کو آپ مکس نہیں کر سکتے کہ وہ ان افراد کے ساتھ کہ جو غدار ہیں، خائن ہیں، جو پاکستان کی ریاست کے مخالف ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو مکس کرنے کی یہ میڈیا نے کوشش کی، اور میڈیا نے اب جو موقف اپنایا اور تصویریں بھی شائع کی ان لوگوں کی جو بتایا جائے کہ پاکستان کی ریاست کے مخالف ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نظام کے مخالف ہیں، نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، وہ اپنے اس موقف کے بنیاد پر بہتر نظام چاہتے ہیں کہ ایک خالص جمہوری معاشرہ. اور ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور مغربی جو طور اطوار ہیں، مغربی جو مختلف مغرب کے اندر اس کے اپنے اصول اپنائے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے ان کی پاکستان کا جو موقف ہے تھوڑا سا مختلف ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پاکستان کے ریاست کے مخالف ہیں، ریاست کے غدار ہیں اور خائن ہیں ریاست سے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. پاکستان کی میڈیا نے اس کو مکس کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان کو جو موقع ملا ہے کہ پاکستان اپنے امیج کو بہتر بنائے، اور تو اس کو پاکستان کا میڈیا ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا میڈیا کو اس رستے پہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ ایک موقع ضائع کر دے. بلکہ وہ لوگ جو پاکستان میں جمہوریت کے حامی ہیں، آپ ان کو اپنی طاقت بنا سکتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا کر یورپ کے اندر، چونکہ بااثر لوگ ہیں، بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ یورپ میں بہت بااثر لوگ بھی ہیں پاکستانی، تو کچھ پاکستانی اس رپورٹ کے حوالے سے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ یورپ میں مقیم پاکستانیوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے؟ لیکن جو پاکستانی جو یورپ میں رہتے ہیں، پاکستان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کا بہت زیادہ بڑا نیٹ ورک ہے، بااثر لوگ ہیں، اور وہاں کی سیاست کے اندر بھی بہت زیادہ تعلق ہے اور واسطہ بااثر افراد ہیں. دوسرا گروپ وہ ہے جو اپنا دعویٰ تو ضرور کرتا ہے کہ ہمارے بہت تعلقات ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. وہ بہت زیادہ اپنے اور اس رپورٹ کے وجہ سے کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ جن کی اتنی ایبلٹی نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جا کر ہائی لیول پر یورپین یونین کے اندر یا یونائٹڈ نیشن کے مختلف اداروں ان کے اندر بات کر سکیں. البتہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیا پر آ کر کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ کام کیا اور ہم بہت بڑی لابی چلا رہے ہیں. اس لیے سوچ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے امیج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تیسرا طبقہ وہ پاکستان کا وہ ہے جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور یہ میجارٹی ہیں، یہ صرف اپنا کام کرتے ہیں، اور یہ وہاں پر بہت محنت اور بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں جس سے وہ پیسہ کماتے ہیں اور پاکستان کو بیچتے ہیں. پاکستان کے جو ہر سال اربوں ڈالر پاکستان آتے ہیں، اس میں بہت بڑا ان افراد کا حصہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، گزشتہ روز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر معید یوسف نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور کہ عالمی ادارے اس کا نوٹس لیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے منظر عام پہ آنے میں بھارت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور بھارت کو عالمی سطح پر کس قسم کی سختی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں. وزارت خارجہ کسی ملک کی بہت اہم ہوتی ہے، اور یہ وزارت خارجہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے بعد جہاں پر جن ملکوں میں جمہوریت ہے، جن میں صحیح پولیٹیکل سسٹم ہے، اس وزارت خارجہ کو وزیر اعظم کے بعد دوسری بڑی اہم عہدہ تصور کیا جاتا ہے. تو یہ پاکستان کے پاس ابھی موقع ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے. پاکستان کے سفارتخانے بیرون ملک جو ہیں وہ ان کے پاس بہت زیادہ فنڈ بھی ہے، اور وہ کوشش کر سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر مختلف جو ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، وہاں کے میڈیا اس سے رابطہ کریں، وہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں ان سے رابطہ کریں، وہاں کے جو اوپینین میکرز ہیں ان سے رابطہ کریں، اور بتائیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ پچھلے کافی عرصے سے جو زیادتی ہو رہی تھی، ڈس انفارمیشن کا نتیجہ تھی، پاکستان کے خلاف ایک ہائبرڈ وار فیئر انڈیا نے کریٹ کی ہوئی تھی. اور یہ سب جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، پاکستان کے خلاف جو
باتیں ہو رہی تھی پاکستان کے امن کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. سارا اس نیٹ ورک کا کام تھا, اور یہ جو اس انڈیپینڈنٹ ادارے نے ایک چیزیں سامنے لائی ہیں, اس سے بھرپور پاکستان فائدہ اٹھائے اور پاکستان کے سفارتخانے اس سلسلے میں کردار ادا کریں, اور پاکستانی وہ جو پاکستانی رہتے ہیں, بااثر افراد ہیں پاکستانی جو باہر رہتے ہیں, جو جن کے تعلقات ہیں وہاں کی جو سیاسی قیادت ہے ان سے تعلقات ہیں, تو اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اب پاکستان کو بھرپور کوشش کرنی ہوگی کہ پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کے امیج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے, اور پاکستان کا امیج جو ہے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے. بھارت نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے, اور مختلف ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ بھارت نے تعلقات بنا کر پاکستان کے مطابق ساتھ دینے کی کوشش کی, اور پاکستان کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان جو تنہائی کا شکار ہوا ہے دنیا کے اندر, اس میں بھارت کا بہت بڑا ہاتھ اور بھارت کی لابی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. پاکستان کا حالانکہ اپنا بھی قصور ہے, پاکستان کے اندر جو پالیسیاں ہیں وہ صحیح طرح سے مرتب نہیں ہوئی, پاکستان کے عوام کے مفاد پالیسیاں مرتب نہیں ہوئی, لیکن باہر کی دنیا میں پاکستان کے امیج کو ڈیمیج کرنے میں بھارت نے بہت بڑا کردار ادا کیا, اور واقعا اس گروپ نے جو یہ نیٹ ورک جو جس کا انکشاف ہوا ہے, اس کا بہت بڑا کردار تھا پاکستان کو بدنام کرنے میں. جی ناظرین, یورپ میں ایک بھارت کا منفی پروپیگنڈا کرنے والے نیٹ ورک کا سامنے آنا, ان کا بھانڈا پھونکنا ایک بڑی پیش رفت ہے. دیکھتے ہیں حکومت پاکستان اب اس سے کس طرح استفادہ حاصل کر کے اپنا امیج بہتر کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے وفاقی کابینہ میں تبدیلی. یہاں پاکستان میں رائے عامہ یہی ہے کہ جب بھی حکومت کے اوپر کو پریشر پڑتا ہے, جیسا کہ آج کل اپوزیشن نے بھی پریشر بلڈ کیا ہوا ہے, اور عوام بھی تبدیلی, یہ حکومت تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئی تھی, عوام جب بھی تبدیلی کی ان سے امید رکھتے ہیں تو خان صاحب کیبنٹ کے اندر وزارت تبدیل کر دیتے ہیں لوگوں کی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تبدیلی کارگر ثابت ہوگی؟ جب یہ حالیہ تبدیلی آئی ہے, شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے, اور جو وزیر داخلہ تھے ان کو انسداد منشیات کا وزیر بنا دیا گیا ہے اجاز شاہ کو, اور کچھ اور بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں. سواتی صاحب پاکستان کو کا ریلوے کی وزارت دے دی ہے, جی, اعظم سواتی صاحب. جی, جو مشیر خزانہ تھا ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے. جی مشکور صاحب, آپ خود بھی جرنلسٹ ہیں, کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور آپ کا بھی تجربہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی سطح پر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ مفادات کی بنیاد پر ہوتی ہیں. ایک جو وزارت جس کے لیے جو موضوع فرد ہوتا ہے اس کو نہیں لگایا جاتا, بلکہ ارریلیونٹ فرد کو اس وزارت پہ لگا دیا جاتا ہے. اسی لیے ملک ترقی نہیں کر رہا. اسی لیے ملک جو ہے, پہلے تو ملک کا نظام ہی اس طرح کا ہے کہ وہاں اس نظام میں یہ لوگ سیاسی مقاصد حاصل کرتے ہیں, سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں. حکومتیں ایڈاک سسٹم پر چلتی ہیں, حکومتیں طویل مدت کی پالیسیاں نہیں بناتی, چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے 3-4 سال یا 5 سال کے بعد جانا اور نئی حکومت نے آنا, نئی پارٹی نے حکومت بنانی ہے, نئی سیاسی پارٹی کے ساتھ فوج نے گٹس جوڑ کرنے ہیں, اور پھر ایک نیا سسٹم لے کر آئیں گے. لہٰذا وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں اور طویل مدت کی پالیسیاں نہیں بناتے, اور یہ ان کے مفاد میں ہوتا ہے, اور یہ ان کو لانے والے جو عوامل ہیں ان کے مفاد میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ شارٹ ٹرم پالیسیوں سے گزارا چلائیں. اب جو تبدیلی جو اب آئی ہے کہ وزیر داخلہ بنایا گیا شیخ رشید صاحب کو, شیخ رشید صاحب کو وزارت داخلہ کا کوئی تجربہ نہیں ہے. شیخ رشید صاحب کے جو وجوہات ہیں وزیر داخلہ بنانے کی, وہ اس میں 3 بڑی وجوہات شامل ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا جو ان عناصر کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے جو حکومتیں تبدیل کرتے ہیں پاکستان کے اندر. دوسرا یہ کہ شیخ رشید باتیں بنانا جانتے ہیں, میڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں بہت زیادہ. اور تیسری بات یہ کہ جو بہت زیادہ اہم بات ہے کہ اب پاکستان میں اپوزیشن کا جو احتجاج ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اپوزیشن کا احتجاج ایک پوری تحریک بن گیا ہے, اور یہ احتجاج جو اکتوبر سے شروع ہوا, جس کا اعلانیہ جو ہے وہ تقریباً ستمبر میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے, استعفے دیں گے, لانگ مارچ کریں گے. اب اس میں شدت آئے گی, اور دسمبر کا مہینہ بہت زیادہ اہم ہے, بہت زیادہ موومنٹ اس میں شدید ہوگی. اور پھر جنوری میں لانگ مارچ جس طرح کہ انہوں نے اعلان کیا, اور تمام اپوزیشن جماعتیں, مین جو اپوزیشن جماعتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب قطع کلام میں معاف, یہاں میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کل 13 دسمبر کو لاہور میں بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے, جس کو مریم نواز نے کہا ہے کہ آر یا پار ہوگا. تو اس سے 2 دن پہلے شیخ رشید کو وزیر داخلہ لگا دیا جانا, پھر ان کا کہنا ہے کہ جو ریڈ لائن کراس کرے گا اسے دھر لیا جائے گا. تو کیا یہ اسے روکنے کے لیے لایا گیا ہے؟
اس کا بالکل سے یہ ہے میں اس طرف آ رہا ہوں کہ یہ اسی لیے اس چونکہ شدت اختیار کر رہا ہے، ان کے دھرنے اور ان کے تجارت شدت اختیار کر رہا ہے، اس کو وزارت داخلہ میں ایک تیز طرح چلاک اور آدمی کی ضرورت تھی، اس لیے شیخ رشید کو لے کر آئے ہیں کہ شیخ رشید چونکہ جو دوسرے جو وزیر داخلہ جن کو ہٹایا گیا جہاز شاہ، حالانکہ ان کا کافی تجربہ ہے، فوجی آدمی ہے، پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں میں بھی رہے ہیں، پاکستان کے جو پنجاب کے ہوم سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور ان کا بہت زیادہ اثر تھا جنرل مشرف کے زمانے میں، اور لیکن چونکہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور کافی وہ اس پہ توجہ نہیں دے سکے. پچھلے آپ نے دیکھا پچھلے جو دھرنے ہوئے تھے تحریک لبیک کے، اس میں بھی کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے، تو اس بنا پہ ان کو ہٹایا گیا ہے کہ اب شیخ رشید کو لایا گیا. شیخ رشید کے کہا جاتا ہے کہ شیخ رشید کے ساتھ اور بھی بہت ساری لوگوں کے آنے کے امکانات تھے، شفقت محمود کے، فواد چودھری کے، لیکن انہوں نے اس سے معذرت کی اور وہ نہیں آئے، اور شیخ رشید نے اس بات پہ لبیک کی وہ اس کردار کو انجام دیں گے اور اپوزیشن کے دھرنے اور احتجاج کو روکنے کے لیے وہ کردار ادا کریں گے. تو اس میں یہ ایک عنصر کار فرما ہے کہ شیخ رشید کو اس لیے لایا گیا. شیخ رشید چونکہ ایک کافی حد تک بولتے ہیں اپوزیشن کے خلاف اور باتیں بنانا جانتے ہیں، باتیں کرنا جانتے ہیں، بعض کا جہاں پر مسخرہ بازی ہوتی ہے مسخرہ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت زیادہ اہمیت کی عمل یہ تبدیلی ہے کابینہ میں. اور جو اس کے علاوہ جو بشیر خزانہ کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے، ڈاکٹر حفیظ شیخ کو، جو اقتصادی امور کے ماہر ہیں، جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، وہ ایک چونکہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی اتنا اقتصادی امور کا ماہر نہیں تھا، اسد عمر کو آزمایا گیا لیکن وہ چل نہ سکے، تو ان کو لایا گیا. ڈاکٹر حفیظ شیخ جو اس سے پہلے پارٹی کے دور میں بھی وزیر خزانہ رہ چکے تھے، تو ان کا اپنا مطالبہ تھا کہ مجھے مشیر خزانہ سے وزیر خزانہ بنایا جائے. اب الیکشن بھی آنے والے سینٹ کے، تو یہ 6 مہینے کے اندر ان کو چاہیے کہ وہ ان کو کوئی سینٹ کی نشست حاصل ہو جائے تاکہ وہ باقاعدہ قانونی طور پر وزیر خزانہ رہ سکے اس نشست پر. اس لیے یہ تبدیلی کی گئی ہے. تو پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو وزارتیں ہیں ان میں زیادہ تر وزیر جو ہیں وہ انریلیونٹ ہیں، اس محکمے کے متعلق زیادہ معلومات یا زیادہ تجربہ نہیں جانتے، بلکہ سیاسی بنیادوں پر یہ تعیناتی ہوتی ہیں اور ان کو چلایا جاتا ہے، اور ڈاک بیسس پہ نیچے سارا کام جو بیوروکریسی چلاتی ہے. بیوروکریسی میں جو ماہر افراد ہوتے ہیں ان شعبوں کے وہ چلاتے ہیں، اور اوپر سے سیاسی افراد کو بٹھا دیا جاتا ہے. اس لیے ملک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. عوام کو جو سہولیات میسر ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، اور سسٹم اسی طرح عارضی بنیادوں پر اور اس طرح ہی چلا کر گزارا کیا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، گزشتہ دنوں امریکن وہ دانشور ہیں نوم چومسکی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان سائنس سے دور ہوتا جا رہا ہے. غالباً ان کا اشارہ بھی چودھری فواد کی طرف تھا. تو یعنی کہ پاکستان میں یعنی کہ چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ وزارت اس کو دے دی اور بندر بانٹ کر لی، من پسند افراد کو لگا دیا. یہاں میرٹ پہ اور متعلقہ افراد کو لگا جانے سے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، یہیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ پروگرام آپ اوورسیز ٹریبیون کے چینل سے پر دیکھ رہے ہیں. ہمیں آئندہ کے لیے اجازت دیجیے. آئندہ بھی مزید کسی موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. سینئر تجزیہ کار اور صحافی ڈاکٹر سید ستین شاہ صاحب اور اپنے میزبان مشکور علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.